भारत के वजीर आज़म से बात कहना चाह रहा हूं और कर्नाटका हुकूमत और यहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी कहना चाहूँगा, बल्कि जहाँ तक मेरी बात जा सकती है उन तमाम मुल्क के ज़िम्मेदारों से, हुकूमत से, अरबाब मुजाज से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन करना या लॉकडाउन का फैसला लेना ये गलत फैसला साबित होगा। लॉकडाउन हमने पिछले मार्च में 2020 में मुल्क के वजीर आज़म ने सिर्फ 4 घंटे का मौका दिया और पूरे मुल्क में लॉकडाउन को लगा दिया। और मैं उस वक्त भी ये बार बार कह रहा था कि लॉकडाउन कोविड से मुकाबला करने का सही तरीका नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि लॉकडाउन करने से कोविड अगर ख़त्म हो जाता है, अगर कोई ये समझ रहा है तो उसकी गलत फहमी है। लॉकडाउन से ज़्यादा हमको हमारे अस्पतालों को मजबूत करना है, वहाँ पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना है, डॉक्टर्स का, नर्सेस का इंतज़ाम करना है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, RT-PCR या एंटीजन टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, अब वैक्सीनेशन लगाना है। लॉकडाउन लगाने से हमारे मुल्क के गरीब या तो कोरोना से मर जाएंगे या लॉकडाउन से मर जाएंगे। गरीब के लिए ज़रूरी है कि उसके घर में चिराग जलता रहे, चूल्हे पर खाना पकता रहे, क्योंकि हुकूमत लॉकडाउन तो लगा सकती है मगर उन गरीबों के लिए कुछ नहीं करना चाहती है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं और हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि लॉकडाउन इस मर्ज का इलाज नहीं है। पहली मर्तबा हमने लॉकडाउन लगाया था और उसके बाद क्या हुआ, करोड़ों की तादाद में गरीब अपने घर से निकल गया। जो मुंबई में था, बिहार का, उसको मजबूरन जाना पड़ा। हजारों किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, साइकिल पर जाना पड़ा। बाज लोग जो दीगर दूसरी रियासतों से आए थे, ट्रेन बंद थी तो ट्रेन के पटरियों को ये समझकर चलना शुरू किया कि ये ट्रेन की पटरी पर चलूंगा तो अपने शहर या अपने गांव को पहुंच जाऊंगा। औरंगाबाद में बदतरीन वाकया हुआ कि रात में चलते चलते लोग थक गए थे, पटरी के पास सो गए, ट्रेन आई और करीब 12-15 लोग उसकी मौत हो गई। लॉकडाउन बिदर में लगाया गया था, ऐसा लॉकडाउन लगाया गया था कि ऐसा लग रहा था कि पूरे पुराने शहर को एक फौज ने घेर लिया और हम तमाम लोग कुछ चीन या पाकिस्तान के नजर आ रहे थे। यानी ऐसा माहौल कर दिया गया था कि नहीं, पुराने शहर को बंद कर दो। यानी चारों तरफ से घेर के आपने क्या किया, आपने गरीबों को बर्बाद कर दिया। बच्चे खाने से महरूम हो गए, दवाएं नहीं मिल सकी। इसीलिए ये हिमाकत करना है अगर कोई लॉकडाउन का फैसला लेता है। आपको गरीब को खाना पहुंचाना है, गरीब को दवा पहुंचाना है, ये फैसला करना है। वो हम दखन में एक कहावत है ना कि दीवाने उठे सर को मुसल लपटे, तो यही 27 तक रोक के रखो जरा। अगर यही फैसला गलत हो लिया जाएगा, सरासर गलत फैसला रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम ऐसा ना हो कि 2 मई को बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी के असेंबली के इंतखाबात के नतीजे जैसा आएंगे, वजीर आजम 3 तारीख को 8 बजे आके बोलेंगे भाइयों बहनों लॉकडाउन।
یعنی بنگال میں، تمل ناڈو میں، آسام میں، پڈوچیری میں وزیر اعظم بھی جا کر الیکشن کی ریلیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، مگر یہ بڑا ہی دھوکہ ہوگا اگر 2 مئی کے بعد بی جے پی یہ فیصلہ کرے گی چلو اب الیکشن ہو گیا اب لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ یہ غلط ہوگا، یہ غریب برباد ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لاک ڈاؤن لگایا تھا، مارچ 2020 میں اس کی وجہ سے 10 کروڑ غریبوں کی نوکریاں چلے گئیں، 10 کروڑ، اور قریب 25 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جو وائٹ کالر کام کرتے تھے ان کی تنخواہیں کم ہو گئی، لوگ مر گئے اس میں۔ تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو غلطی نریندر مودی کی حکومت نے مارچ میں کی تھی وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ ہاں آپ نے کرفیو لگایا، ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے، مگر لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 27 اپریل کو بیدر میں بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محمد غوث کو اور مظفر صاحب کو میں نے یہاں پر خاص طور سے بھیجا ہے کہ بیدر کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین ایک اچھا تاریخی یہاں پر نتیجہ نکالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں آپ تمام کی تعاون کی ضرورت ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو بہتر سے بہتر امیدوار ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے۔ یقیناً بعض لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا ہے، بعض کو ملے گا، تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو قبول کریے۔ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھے امیدوار کا انتخاب کا فیصلہ لیا جائے گا۔ کسی کی سفارش یا کسی کی چاپلوسی یا کسی کے دوستی یا محبت کی بنا پر کسی کو امیدوار نہیں بنایا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس وارڈ کے لیے یہ شخص موزوں رہے گا، وہ جیتنے کے بعد اس وارڈ میں، اس بلدی حلقے میں عوام کے درمیان میں رہ کر کام کروا سکے گا۔ اسی کرائیٹیریا کے اوپر انشاءاللہ تعالی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، میں کرا دوں گا، میں بول دوں گا، تو یہ آپ ان لوگوں کی باتوں پر بھروسہ مت کریے۔ فیصلہ جماعت لے گی، اور جو اچھا امیدوار ہوگا انشاءاللہ تعالی انہی کو ہم امیدوار بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں ایک اور بات آپ تمام سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیدر میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ کو کامیاب کرنا ہے، اس لیے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے دلت سماج کے ایک بہت بڑے سینئر قائد محترم جناب سوریہ ونشی صاحب آج ہمارے ساتھ ڈائس پر بیٹھے ہیں۔ میری ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف بیدر ضلع میں بلکہ پورے کرناٹکا، حیدرآباد کرناٹکا علاقے میں اور سوریہ ونشی صاحب انشاءاللہ تعالی مل کر ہم لوگ پورے علاقوں میں دورہ کریں گے، جلسے کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ونچت سماج ہے، یہ جو کمزور سماج ہے، اس کو قریب لایا جائے، دلوں کو ملایا جائے۔ اور مجھے افسوس بھی ہے کہ جو محنت سوریہ ونشی صاحب نے آج سے 35 سال پہلے کی تھی، اور انہی کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی بنا پر بیدر میں یہاں پر ایک رکن اسمبلی بھی منتخب ہوا تھا، مگر میں نے سوریہ ونشی صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ اب کی بار یہ ہرگز جو پہلے ہوا تھا 26 سال پہلے نہیں ہوگا، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے پلاننگ کے ساتھ ہم اور سوریہ ونشی صاحب کام کریں گے۔ اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں پر دلت اور مسلم سماج اور کمزور سماج کو سیاست میں ان کا جائز مقام ملے،
اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ دونوں راہو کیتو، یہ رام اور شام کی جوڑی کانگریس اور بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ انہی دونوں پارٹیوں نے مل کر اقلیتوں کا اور دلت سماج کا بہت بڑا نقصان کیا، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کبھی بھی آپ کے درمیان سے کوئی لیڈرشپ نہ ابھرے۔ اگر کوئی جیت بھی جاتا تھا تو یہ لوگ اس کو ڈرا کر، پھسلا کر، رشوت دے کر اس کو خرید لیتے تھے، اس کے ضمیر کو خرید لیتے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو آگے لے کر جائیں گے، اس کاز کو لے کر آگے بڑھیں گے، تاکہ اس علاقے میں بیدر کرناٹکا کے علاقے میں دلت اور مسلم اقلیت کا سیاسی طور پر یہاں پر ان کی قیادت ابھرے۔ میں ایک اور بات آپ سے، اس کو ہٹا دیں گے، بس میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مجلس الیکشن لڑتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آج کے جلسے کے بعد کل سے تمام کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ایک ہو کر مجلس کے خلاف اپنا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، اور کل سے ہی اخبارات میں یہ بیانات آنا شروع ہو جائیں گے کہ مجلس کو ووٹ مت دو، مجلس ووٹ کاٹنے آئی ہے۔ بی جے پی بولے گی، آر ایس ایس کے لوگ بولیں گے کہ مجلس یہاں پر آ کر ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ملک کے کونے کونے میں جا کر مجلس اتحاد المسلمین کے کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے ساتھ میرے مجلسی رفقا، چاہے تمل ناڈو ہو، جھارکھنڈ ہو، اتر پردیش ہو، مغربی بنگال ہو، مہاراشٹرا ہو، ہم ان تمام ریاست کے مختلف مقامات پر جا کر اپنی جماعت کو، مجلس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی پسماندگی کی ہم کو شکایت ہے، اگر ہم کو یہ شکایت ہے کہ ہم سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ آپ کی شکایت ضرور ہے بدر کی، مگر یہ شکایت پورے ملک میں اقلیتوں کی، مسلم اقلیت کی اور دلتوں کی ہے، اور اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ مغربی بنگال میں 27% مسلمان ہیں، 27%۔ آپ کو معلوم میرے دوست کتنے مسلمان مغربی بنگال کے جیلوں میں ہیں؟ 38%۔ کتنوں کو گورنمنٹ میں ملازمت ملی؟ 6%۔ کتنے مسلم بچے اسکول کے باہر ہیں؟ 6 اور 9 سال کے درمیان کے 16%۔ آپ بتائیے کتنے مسلم بچے بنگال میں ایجوکیشن میں ہیں؟ 11%۔ آپ کو مانے مرشید آباد اور مالدہ ضلع میں آرسینک پانی ملتا ہے، ایسڈ پانی ہوتا ہے، اس میں آرسینک پانی، گندا پانی ہوتا ہے، اور لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سیکولرزم فلاں کیا، ہم نے یہ کیا، فلاں کیا۔ کچھ نہیں کیا۔ آج یہی ممتا بنرجی کے، ان کے الیکشن اسٹریٹجسٹ جن کا نام محترم پرشانت کشور ہیں، وہ ایک جرنلسٹ کو بٹھا کر، 10-12 جرنلسٹ کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ بنگال میں مسلمانوں کے ساتھ اپیزمنٹ ہوا، یعنی ان کی خوشامد ہوئی، اور یہ فلسفہ رہا۔ اسی لیے بنگال کے ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو موقع ملا ہے، موڈی آیا ہے۔ آپ بتائیے کہ مسلمانوں کا اپیزمنٹ کب ہوا؟ یہ تو بی جے پی اور سنگھ پریوار کا کھلا جھوٹ ہے کہ وہ ہمیشہ
ہمارے ہندو بھائیوں سے کہتے کہ دیکھو مسلمانوں کی خوشامد کی جا رہی ہے، اپیسمنٹ ہو رہا ہے، تشتی کرن کی راجنیتی ہو رہی ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی ایک جگہ پر آ جاؤ، میں بتانے تیار ہوں کہ ہمارے وطن عزیز کے انڈین مسلمز کا اپیسمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے، انڈین مسلمز کا اپیسمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم سے ڈسکریمنیشن ہوا ہے، انڈین مسلم سے اپیسمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کو بربادی کے دہانے تک پہنچا دیا گیا ہے، انڈین مسلمز کا اپیسمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم کے چھوٹے بچے اور بچیوں کو سکول کا ڈراپ آؤٹ ان کا مقدر بنا دیا گیا ہے، انڈین مسلم سے اپیسمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کو ایبجیکٹ پاورٹی میں غربت ان کا مقدر بنا دیا گیا ہے، انڈین مسلم سے اپیسمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم سے پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہوا ہے. اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہوا تو بتاؤ بھارت کی لوک سبھا میں اتنے کم مسلم ایم پی جیت کر کیوں جاتے ہیں؟ اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہوا تو بتاؤ بھارت کی جیلوں میں دلت اور مسلمان اور آدیواسی اپنی آبادی سے بڑھ کر اپنی جیلوں میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اپیسمنٹ اگر ہوا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے، آ جاؤ بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لیں گے. صرف 5 منٹ کے اندر تم اپنی چپلیں بغلوں میں رکھ کر بھاگ جاؤ گے، میں ڈرائے کے ساتھ تم سے کہہ رہا ہوں. مگر اللہ اکبر. سنو اب، ممتا بنرجی بھی ایسی کرتے تھے، سر پہ اوڑھنی اوڑھ لیے. اللہ اکبر. اب بیچارہ مسلمان، ارے بولا نا، بولی اللہ اکبر، بولا بڑا خوش. اور دیکھو بھائی ممتا بنرجی بولی. بعض جذباتی مسلمان آنکھ میں آنسو لا کے کیا بولے. ایک بار تو انہوں ان کا ویڈیو میرے کو دکھائے، انہوں بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ہمارے لوگ میاں کچھ دکھ رہا؟ کچھ بھی نہیں دکھتا بابو. یہ خالی آپ کو خوش کرنے کے کام ہے. اب رمضان آ رہا، ہر آدمی افطار کی دعوت، اب تو بی جے پی بھی کر رہی ہے. یہ ہم کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. ہم کو ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو سکول، ہمارے بچیوں کو کالج، ہمارے محلے میں پینے کے پانی کی لائن، ڈرینیج کی لائن. انصاف کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. اور آج بھارت کی جو سیاست ہے، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک منصوبہ بند طریقے سے، جس کو آپ سیکولر پارٹیاں بولتے نا. میں تو کمیونل ہوں، میرے کو تو ڈگری دے چکے ہیں لوگ، میرے کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ جتنی گالی دینا چاہے دے دو میرے کو، میں اس کے لیے تیار ہوں. کیونکہ جتنا آپ مجھے بولیں گے، مجھے یقین ہے کہ قدرت اتنا زیادہ میرا ساتھ دے گی. مجھے تمہارے، اور نہ میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کے سرٹیفکیٹ کا محتاج ہوں. میں کوئی محتاج نہیں ہوں. میں ہمیشہ اللہ کا محتاج تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. ہم کوئی سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں. مگر آپ کو میں بتا رہا ہوں، آج ہر الیکشن آپ دیکھ لو. بنگال کا الیکشن ہو رہا، وہاں پر ٹی ایم سی کی حکومت نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں لفظ مسلمان کو لکھنا گوارا نہیں کیا. آسام میں الیکشن ہو رہا ہے، مگر وہاں پر ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان سی ایم نہ بن جائے. تمل ناڈو میں الیکشن ہو گیا، اور وہاں پر وہ انا دورائی کی سرزمین، پیریار کی سرزمین. سوریہ ونشی صاحب جانتے ہیں پیریار اور انا دورائی کون تھے. وہاں پر ڈی ایم کے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بولتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو 25,000 سے 1 لاکھ روپیہ دیں گے جو کاشی اور متھرا اور دیگر مندروں کو جائیں گے. 1,000 کروڑ روپئے ان مندروں کو دیں گے جس میں ڈریویڈین آرکیٹیکچر ہے،
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے دو دن پہلے ایک محترمہ جرنلسٹ ہے، صحافی ہیں، انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ اسد صاحب آپ بہت بولتے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا ہاں بولتا ہوں. تو بولے نہیں، کیا کینسر کا مقابلہ کرنا ہے یا ٹائیفائڈ یا ٹی بی کا مقابلہ کرنا ہے؟ میں نے کہا میڈم برا مت مانیے، ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو. بولے بولیے. ہمارے پاس ہم بچپنے سے دیکھ رہے کہ ٹائیفائڈ ٹی بی ہے، ختم ہی نہیں ہوا، اب تک ہے نا، بچپنے سے سن رہے ہیں نا. ٹائیفائڈ ٹی بی، کینسر تو اب پھیل رہا، وہ بھی پھیل رہا. میں لائے کیا کریں گے اب؟ نہیں، کینسر کا کرنا ہے، ٹائیفائڈ ٹی بی کا کرنا علاج. بولا محترمہ، جب مریض جسمانی طور پر بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اور کینسر سے بھی مر جاتے، ٹائیفائڈ ٹی بی سے بھی مر جاتے. سیاست میں ہم آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ اگر کوئی کینسر ہے تو لات مارو اس کو، ٹائیفائڈ ٹی بی ہے تو دیکھ کے تھوک کے بولنا تیرے کو ووٹ نہیں دے رہا ہوں، مجلس کو ووٹ دے رہا ہوں. یہ سیاست میں ہے. جسمانی ہے، ڈاکٹر سے پوچھو آپ. نہیں کینسر ہے، ارے ملا آپ کو یہ ٹائیفائڈ ٹی بی اتنے سال سے ہے تو کون لے کے آئے اس کو؟ سیاسی طور سے اگر آپ دیکھ، کون لے کے آئے اس کو؟ اور ہر لوگ بولتے نہیں، فرقہ پرستی بڑھ گئی. فرقہ پرستی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی. فرقہ پرستی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی. اگر فرقہ پرستی نہیں تھی تو بابا صاحب امبیڈکر کیسا پارلیمنٹ کا الیکشن ہار گئے؟ کیسا ہار گئے بابا صاحب امبیڈکر؟ وہ آدمی جس نے بھارت کا کانسٹیٹیوشن آئین بنایا، اس کو ہرا دیا ان لوگوں نے، یہ ظالم لوگوں نے. اب آج آ کر آپ کو بولتے، ہمارے کو بولتے نہیں انہوں آ رہے نا، انہوں آ جائیں گے. ارے انہوں آؤ، تم دونوں ایک ہی ہو. تم دونوں مل کے کیا کیا ہمارے لیے بتاؤ. آپ بتائیے کہ جب میں آج وہ آڈیو سنا جس میں ممتا بنرجی کے الیکشن سٹریٹجسٹ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے اپیسمنٹ ہوا، یہ فلسفہ ہے. ارے ہماری بربادی کے فسانے بن گئے بھارت میں، میری بربادی کے فسانے بن گئے، اور آپ آ کر مجھ سے کہتے ہیں نہیں اپیسمنٹ ہوا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپیسمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ رمضان آیا، افطار کی دعوت، ایک مشاعرہ کر دیے، قوالی کر دیے، ہوگا. نہیں، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ان بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اس دیوانے کی آواز کو سن رہے ہیں. یاد رکھو، اگر آج آپ اٹھ کر اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آج آپ اپنی آواز کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب نہیں کریں گے، اگر آج 2021 میں اس ملک کا دلت، اس ملک کا مسلمان، اس ملک کا آدیواسی اگر میری اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو یاد رکھو نقصان ہمارا ہوگا. پھر رو کر شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم کو متحد ہونا پڑے گا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم فرقہ پرستی کو ہرائیں، ذمہ داری ان لوگوں کی ہے. اگر آج 306 بی جے پی کے ایم پی لوک سبھا میں ہیں تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ بیدر سے 2 مرتبہ بی جے پی کا ایم پی جیت گیا تو کیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا لوک سبھا کے الیکشن میں؟ کتنے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ڈرو مت. کیسا جیتا انہیں؟ کیسا جیتا؟ میں آ کے بولا تھا خواب میں، میں اڑ کے آیا تھا. کیسا جیتا انہیں؟ سوچو، آپ ہنسنے کا نہیں ہے، ایک پیغام اور فکر لے کر جاؤ. کیسا جیتا وہ؟ کیوں جیتا وہ؟ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار کماراسوامی کی پارٹی ہے. وہ ذمہ دار ہے. تم اپنے لوگوں کو نہیں روک سک رہے، اپنے ووٹر کو.
یہاں کے دولہے بھائی کی تلوار بن کے ہم کو بتا رہے، وہاں نہیں روکتے جا کے، وہاں بھاگ گیا انہیں موڈی کے گود میں بیٹھ کے چائے پی رہا، ہمارے پاس آ کر بولتے ہیں نہیں نہیں رکھو انہوں آ گئے نا، اب ہمارے سے مل کر ہو۔ ارے تم لوگ اس کو جتا رہے، ہم نہیں جتا رہے، آپ کا ووٹر بھاگ گیا ادھر، انہیں آر ایس ایس کی چڈی اور پینٹ پہن کے بھاگ گیا، ہم تو نہیں گئے۔ مگر نہیں، آپ لوگوں سیکولرزم کو زندہ رکھنا، ارے ہم خود مر جا رہے نا، کتنوں کو زندہ رکھیں گے آپ، کتنوں کی غلامی کریں گے ہم؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بنگال کو جا کر دیکھا ہوں، مالدہ اور مرشید آباد، کیا آپ سوچ سکتے بیدر میں بیٹھ کر کہ مرشید آباد میں آرسنک پانی ورلڈ ہیلتھ کونسل کہتی ہے کہ 300 بی پی ہونا چاہیے، وہاں پر 300% زیادہ ہے۔ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ بنگال میں 38% مسلم جو ہیں وہ ماہانہ 2400-500 روپے کماتے، کوئی جی سکتا اس میں؟ یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، اور ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ 11% بچے ہائر ایجوکیشن میں، 27% کی آبادی ہے۔ یہ تمام لوگ آ کر دبا رہے ہیں، دیوار کی طرف ڈھکیل رہے ہم کو، دیوار کی طرف ہٹ جاؤ۔ جس طرح کچرا صاف کرتے نا جھاڑو سے، اس طرح ہم کو کچرا سمجھ کر صاف کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، میں جب تک زندہ رہا اپنی یہ بات کرتا رہوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو تکلیف ہو، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ کتنا برداشت کریں گے ہم؟ مسجد کو شہید کر دیے اور ہم سے چھین لیے، فساد کروائے، انصاف نہیں کیے، ظالم کو اقتدار دے دیے۔ اب بتائیے آپ، اگر اب نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھو گے؟ میری بات اگر کڑوی لگ رہی ہے تو عادت ڈالو، کیونکہ میں یہاں پر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر چاپلوسی یا منافقت نہیں کر سکتا۔ میں تم کو سچائی بتا رہا ہوں جو تم کو نہیں بتائی گئی تھی۔ یہ سچائی ہے ہمارے دیش کی، یہ سچائی ہمارے دیش کی۔ یقیناً دیش سے محبت کرنا ہے اور کرتے رہیں گے، مگر دیش سے محبت کرنا الگ ہے، سیاست میں اپنا مقام پیدا کرنا یہ بھی حب الوطنی ہے۔ اگر بھارت سے محبت ہے تو بھارت کی سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کرو۔ ہم غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ ڈرنا ڈرا رہے ہیں، کیوں ڈریں گے؟ کس سے ڈریں گے؟ نہیں بی جے پی آ گئی، ارے بی جے پی آ رہی تو تمہاری وجہ سے آ رہی۔ راہل گاندھی نہیں ہارے امیٹھی، میں ہرایا جا کے، وہاں سے گلبرگہ سے، کیا نام ہے ہمارے مشہور لیڈر کا وہاں کے، کھرگے صاحب ہار گئے، مرچی سے ٹھرائے ان کو، عبدالرحیم مرچی لگائے جا کے، ہار گئے انہوں۔ اب انہوں کیا بول رہے کانگریس کے لوگ؟ نہیں کیسا دیے الیاس باغوان کو، ہماری سیٹ ہے، تمہارے باپ کی سیٹ ہے ہاں؟ یا تمہارے خاندان میں مہر میں آئی تھی وہ؟ بیدر کیوں لڑ رہے؟ لڑیں گے بیدر، یہ بیدر کے قلعے کی دیواروں کو اللہ زبان دے گا تو پکار پکار کر کہے گی کہ مجلس کوٹ دو، وارث بنو اپنی تاریخ کے۔ کیوں لڑ رہے؟ وہاں کیوں لڑ رہے؟ ادھر کیوں جا رہے؟ وہ گیا زمانہ، بیٹھو بول تو بیٹھنا، اٹھو بول تو اٹھنا نہیں ہوتا۔ اب ہم بولیں گے بھاگ تو بھاگ، یہاں نہیں لڑنا۔ وہاں کیوں جا رہے آپ؟ نہیں بنگال میں کیا کریں گے؟ آپ کے جلسوں میں لوگ نہیں آئے، ملا مت آن دو، آپ کو تکلیف، پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی؟ نہیں لوگ کم ہے تو بھی آپ جوشیلی تقریر کرے۔ ارے دیوانے کرنا ہے، جوش پیدا کرنا ہے، جب تک جوش نہیں پیدا کریں گے ہوش میں فیصلے نہیں لے جا سکتے۔ اٹھانا ہے، جذبات ہلانا ہے، ہلانا ہے، ہلا کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بتائیے وہاں 6 لڑ رہے خالی بنگال میں،
पेंचिश हो गई इन लोगों को। अरे क्यों लड़ रहे भाई आप? मिला कहां से लड़ना? नहीं आते कई को आप, मिला क्यों नहीं आना? नहीं बंगाल से क्या मिला? सिराजुद्दौला हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के थे, उन्हें आए। पलासी की जंग में हमारे अब्बा अजदाद भी थे, आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल हमारे वतन अजीज का है। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में फसाद हुआ, दिल्ली में दोनों मजहब के लोग आपस में लड़ रहे। क्या किया मालूम चीफ मिनिस्टर वहां का? मालूम आपको क्या किया उन्हें? बड़ा सेकुलर है ना उन्हें, अपने आप को बोलता हूं मैं बहुत सेकुलर हूं, बहुत सेकुलर हूं। क्या किया मालूम आपको? महात्मा गांधी की समाधि पे जाके मुंह को बंद कर लेके बैठ गया। नहीं, हंसने का नहीं है, सोचने का टाइम है, सोचने का टाइम है। आप सोचो ये मुल्क कहां जा रहा? वजीर आजम बोलते मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो ममता बनर्जी बोल दिए मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, और वो भी मेरा गोत्रा शैंडलिया है। क्या है भाई ये सियासत जो मुल्क में चल रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि एक वक्त आएगा भारत की सियासत में जो इजराइल की सियासत आज हो रही है कि हर इजराइल में हर पार्टी यहूदी वोटों की फिक्र करती है, इसी तरह यहां पर सब ये बताना चाह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, ममता हो, या आपके येदुरप्पा हो, या फिर आपके ये जितने सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ा हिंदू कौन है? सबसे बड़ा हिंदू कौन है? ये सब दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है। मेरे को मालूम कि मेरे इस जुमले के बाद कल से टीवी चैनल वाले शुरू कर देंगे, मेरा निकाह की तैयारी शुरू कर देंगे। करो, कितना निकाह करते करो, टीवी पे मेरे मैं एक नहीं 150 शादियां कर सकता हूं, मगर अमली जिंदगी में एक से ही परेशान। अब अगर उन्हें सुन लिए फसाद बुक पे तो घर पे गए तो इंतजार में रहते क्या बोले है, ऐसा ही मामला है। मगर आप देखेंगे कैसा बोले, ओवैसी फिर से भड़का भाषण दिया बिदर को जाके। क्या मुशायरा हो रहा है? यहां पे जलसा हो रहा बिदर की सरजमीन पर, ये तारीखी सरजमीन पर जलसा हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर इस बल्दी इंतखाबात में एक तारीख को रकम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम एक नई तारीख को रकम करेंगे। और जब गुजरात, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, हाँ आखिर में लगाएंगे, ठहरो। अगर नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ, पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, वैसा मारे तो चले आते हैं। कहां जाता हूं, जितने मारे उनको लपेट लिया उन्हें। तो बीमारी है ये। कोरोना का इलाज हो सकता, याद रखो, वैक्सीन आ जाएगा, मगर हमारे वतन अजीज में जो नफरत की सियासत दलित, आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। हकीकत बता रहा हूं, इसकी दवा एक ही है, आप सियासी ताकत बनो, अपने वोट से अपने नुमाइंदों को बनाओ, अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी आवाज को बनाओ, अपने कायदीन को बनाओ, क्योंकि अब आसमान से या जमीन से निकलकर कोई आने वाला नहीं है। तुम्हारे ही दरमियान से एक मर्द मुजाहिद निकलेगा जो बिदर में तारीख बनाएगा, जो कर्नाटका की तारीख बनाएगा, चाहे वो हमारा दलित भाई हो या हमारा मुस्लिम अकलियत हो। ये आपको करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो जाने से पहले कम से कम ऐसे लोगों को अल्लाह मेरे जरिए से यहां पर खड़ा कर दे जो आने वाले 100 साल तक इस मजलूम अवाम की सही खिदमत कर सके। यह हमारी जिंदगी का मकसद है।
یہ کوئی عزت شہرت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ بہت دے دیا. ہماری زندگی کا منشا مشن یہ ہے، اور اسی لیے ان کو تکلیف ہوتی. گجرات میں ہم الیکشن لڑے بلدیہ کا، بہت پکارا کرے کیوں آئے، آ گئے دیکھو. جب تک نہیں گئے تھے گجرات کو یہ پورے کانگریسیاں بولتے تھے ارے وہ شیروانی کو بولو نا گجرات جاؤ، وہ بولو نا اویسی کو شیروانی کو جاؤ بولو گجرات کو. ہم گجرات چلے گئے، صرف 15 دن کی محنت ہوئی گجرات میں. پارٹی کو رجسٹر کروائے، 15 دن محنت کرے. سید معین بیٹھے، گودرا میں سید معین کو بٹھا دیے تھے. گودرا میں، احمد آباد میں امتیاز جلیل صاحب، وارث پٹھان صاحب مجلس کے قائدین گئے. احمد آباد کی بلدیہ میں الیکشن لڑے، موڈاسا میں لڑے، گودرا میں لڑے اور بھروچ میں لڑے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بولتے نا مجلس بی ٹیم ہے بی جے پی کی. ان سے اگر انہیں بولا تو بولنا پیارے ذرا بیٹھ، آرام سے بیٹھ. گودرا میں کیا ہوا تھا تو ایسا بہرا بنی گا انہیں کیا ہوا میرے کیا معلوم. گودرا میں مجلس 7 کینڈیڈیٹ کھڑا کری، 7 میں سے 8 کھڑا کرے، 7 جیتے. 8 میں 7 جیتے. انڈیپینڈنٹ کچھ 16 جیتے تھے شاید، 18 جیتے. ہم لوگ کیا کیے، انڈیپینڈنٹ سے جا کے بات کرے. بولے بابو آ جاؤ. بولے کیا ہے ڈیل کرتے کیا؟ ہم بولے برابر ڈیل کریں گے. بولے کیا ڈیل کریں گے؟ آپ میئر بنو، میں ڈپٹی میئر بنتا ہوں، بی جے پی کو آؤٹ کر دیں. گودرا جیسی جگہ پر ڈپٹی میئر ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ہندو بھائی ہے اور ڈپٹی میئر مجلس کا ہے. اب یہ کانگریس کیا تھی وہاں پہ؟ سچی پوائنٹ آؤٹ. موڈاسا میں مجلس وہاں پر اب 12 سیٹ لڑے، 9 آئے. اپوزیشن پارٹی کون ہے؟ مجلس ہے وہاں پہ. ہم 9 ہے، کانگریس 6 پہ ہے. چیک کا T20 کا وہ مانوں میں نہیں، پھر کمپلین دیں گے. انہوں 6 ہم 9. احمد آباد میں ہمارے 6 کارپوریٹر جیت کر آئے. احمد آباد میں سب تعجب کر رہے کہ 15 دن میں ہوا کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب انسان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، محنت کرنے کو آپ تیار ہیں، تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کرتا ہے. یہ آپ کی سرزمین ہے. اگر گودرا میں مجلس اپنا ڈپٹی میئر بنا سکتی ہے تو کیا بیدر میں چیئرمین نہیں بنا سکتے بھائی صاحب؟ اگر گودرا میں آپ کا ڈپٹی میئر بن سکتا تو کیا بیدر میں آپ کا چیئرمین نہیں بن سکتا؟ وہ زور سے بولو، ذرا ہاتھا اٹھا کر بولو، بنائیں گے انشاءاللہ. اب نعرہ لگاؤ آپ. ٹھہرو، ہے نا دولے بھائی، ٹھہرو ذرا. نعرہ تکبیر، بھارت بھارت. ہاں اب آیا. اب یہاں سے آپ کو یہ ٹیمپو کو لے کے چلنا ہے، پورے بیدر میں پہنچانا ہے. اور آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ متحد رہیے. یہ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے، مگر یہ کانگریسیوں کو نہیں آتا. آپ میڈیکل شاپ میں گئے تو آپ جا کر میڈیکل شاپ میں بولے، جا کے ان سے پوچھے یہ دوائی ہے کیا؟ تو انہوں دیکھ کے بولتے یہ تو مینوفیکچر ہونا بند ہو گئی نا. پھر بولتے نہیں دیکھ لو ذرا، تو بولتے نہیں ہے مگر اس کی ایکسپائری ڈیٹ کی لیتے کیا؟ وہ کانگریس پارٹی ہو چکی ہے. ان کے لیڈر جو ہے کیرلا میں الیکشن لڑنے گئے، الیکشن کیمپین کرنے جا کے سمندر میں کود کے تیر رہے. کیا آپ ایسے مقابلہ کریں گے موڈی سے؟ ایسے مقابلہ کریں گے؟ پش اپ مار رہے. کیا ہے بھائی، یہ تو موڈی کو کے ہاتھ میں کھیل رہے آپ.
بی جے پی کو مضبوط کرنے والی پارٹی کا نام کانگریس پارٹی ہے. یہ حقیقتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. مہاراشٹرا میں پڑوس میں مہاراشٹرا میں اسمبلی الیکشن میں خوب دل بھر کے مجلس کو گالی دیے. کانگریس این سی پی بولتی تھی اویسی کو روکنا ہے تو ہم کو ووٹ دو, شیو سینا کو روکنا ہے اویسی کو ووٹ مت دو. الیکشن ہوا تو جا کے ادھو ٹھاکرے کو چیف منسٹر بنا دیے. ادھو ٹھاکرے کو, شیو سینا کو چیف منسٹر بنا دیے. اور وہی ادھو ٹھاکرے مہاراشٹرا کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کو فخر ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا. آپ بتائیے یہ سیکولرزم ہے؟ مگر آپ کو کیا بولا جا رہا ہے؟ اب دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ خاموش ہو جاؤ. نہیں, خاموش نہیں بیٹھنا. یاد رکھو, اگر خاموش بیٹھیں گے تو پھر آپ اور ہم گونگے ہو جائیں گے. اگر اب خاموش ہو جاؤ گے تو مردار کہلاؤ گے, زندہ نہیں کہلاؤ گے. اگر آج حرکت نہیں کرو گے تو آنے والی نسل ہم کو معاف نہیں کرے گی. اسی لیے حرکت کرنا ہے, زندگی کا ثبوت دینا ہے, خاموشی کو توڑنا ہے, سناٹے کو توڑنا ہے, اور آپ کو اس ملک میں گرجدار آواز بننا ہے. جیسا آسمان سے بجلیاں گرتی ہیں اس طرح تم کو متحدہ طور پر اپنی اتحاد کی طاقت پر ایک طاقت اور بجلی بن کر اس جمہوریت کو مضبوط کرنا. یہ کام آپ کو کرنا اور آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی مرغی کے بچے نہیں ہیں, ہم کوئی بھیل وہ نہیں ہے, بکرے نہیں ہیں کہ ذبح کر دیے جائیں گے. میرے بھائی انسان ہیں, ہمارے حقوق ہیں. کانسٹیٹیوشن نے ہم کو حق دیا ہے. ہم کو برابری کو حاصل کرنا ہے, اور برابری کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمہوریت میں حصہ لو. جب آپ ووٹ ڈال سکتے ہو تو ووٹ لو بھی نا. آپ ووٹ لے بھی سکتے نا. حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن ہوا, حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن ہوا, امیت شاہ آ گئے, محمد غوث بیٹھے ہوئے ہیں. محمد غوث کی بلدی حلقہ لال بازار, گھانسی بازار. امیت شاہ خالی محمد غوث کو ہرانے کے لیے گھانسی بازار میں آئے. خالی امیت شاہ. یوگی آدتیہ ناتھ پورے 3-4 وارڈوں میں ریلی نکالا. ہم بولے آؤ پیارے, ویلکم ہے, تم بھی دیکھو نظارے, اور اس کے بعد دیکھ کے چلے جانا. محمد غوث کے گھانسی بازار ڈویژن سے ہمارے بنگالی ہندو بھائی ووٹ ڈالے, وہاں کے ہمارے مارواڑی ہندو بھائی ووٹ ڈالے. قریب 6000 کے قریب ووٹوں سے بی جے پی کے سٹنگ کارپوریٹر کو ہرایا وہاں سے. 6000 ووٹوں سے یہ مجلس کام کر رہی ہے. تھالیاں مار رہے ہیں. اتنی دیر سے تو جو بول رہا ہوں تھالیاں مارنے کے لیے نہیں, آپ ایک فکر لے کے جائیے. متحد رہیے میرے بھائی, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس خبیث نے گستاخی کی ہے, دلی کی لا اینڈ آرڈر بی جے پی کے پاس ہے, اتر پردیش میں بی جے پی کے پاس ہے. ہم اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی, آپ اس کو گرفتار کریے, اس کو جیل میں ڈالیے. اگر کوئی فیس بک پر نریندر مودی کا مذاق کرتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے. جب ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو گرفتار کرے, قانون سے سزا دلائے, اس کو جیل کو بجائے اس کو سزا دلائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے,
اور بدر میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، اور ایم پی صاحب تو یہاں پر بول دے ٹرین حیدرآباد کو ٹرین ہی نہیں ہے، ایئرپورٹ ہے خالی بنگلورو کو جاؤ، خلا ہے، بدری ہینڈی کرافٹ کا کوئی پروموشن نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں، بدر کی ترقی کے لیے، بلکہ بدر کی جامع ترقی کے لیے، بدر میں امن اور بھائی چارگی کو اور مضبوط کرنے کے لیے میری تمام اہلیان بدر سے اپیل ہے کہ آپ آنے والے میونسپل الیکشن میں ایم آئی ایم پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ السلام علیکم۔